अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको नए साल की मुबारक हो। और 1 जनवरी 2024 अभी मेरा ख्याल में कोई 4-4:30 बजे का वक्त होगा। ट्वीट मुझे एक मिली जिसे एक्सपी कहते हैं, और वो एक पैगाम था जमशेद दस्ती का, मुजफ्फरगढ़ के जमशेद दस्ती का। और ऐसा दर्दनाक अंदाज पे उसने अपनी दास्तान गम बताई, उस जुल्म की दास्तान को बताया। तो फिर कोई ऐसा भी शख्स नहीं जो इसकी इस धाड़े मारते हुए वो फरियाद को सुने तो उसका दिल ना भर आए। तो दिल ही तो है न संगो खुश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। तो ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ, लेकिन मैं एक लिहाज से बहुत ज़्यादा परेशान भी हुआ। और मैंने एक सहाफ़ी होने की हैसियत से मैं इसके किरदार को बखूबी जानता भी हूँ। आज से कोई 1 साल पहले मैंने इसके बारे में एक व्लॉग किया था। मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन में भी उस व्लॉग का दिया हुआ है कि जमशेद दस्ती कौन था। मेरा ताल्लुक खुद भी जनूबी पंजाब से है और मैं जमशेद दस्ती के उस किरदार को बखूबी जानता हूँ कि वो किस अंदाज से, और वो क्या है, उसका किरदार क्या है, और वो किस तरह वो पैतरे बदलता है और किस तरह का वो अदाकारी वो करता है। और हमेशा ही अदाकारी करके उसने लोगों को बेवकूफ़ बनाए रखा। तो आज जब उसने ये कहा कि मेरी बीवी को नंगा किया गया और मेरी आबरू मेरी लूट ली गई वगैरह वगैरह, तो यकीनी कोई भी शख्स अगर ऐसा सुन ले तो वो तो बर्दाश्त नहीं करता। कम से कम उसकी मुंह से बददुआएं तो ज़रूर निकलती हैं। तो आज पूरे पाकिस्तान में हुकूमत और फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बददुआएं ही निकलती रही, CTD के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, और ये बददुआएं निकलती रही कि यार इतना बड़ा जुल्म इस शख्स के साथ हो गया। लेकिन मैं बखूबी जानता था कि ये इसमें कोई दाल में कुछ काला ज़रूर है, क्योंकि मैं इसके माजी के किरदार को जानता हूं। इसके खिलाफ 42 मुकदमों का तो मैं खुद जानता हूं कि 42 मुकदमात है। एज अ वकील के मुंशी से लेकर आज तक इसके हर कदम पर इसने धोखेधड़ी, चोरियां, नसरबाजियां करके इसने हमेशा अपने लिए वसाइल इकट्ठे किए, अपनी हमदर्दियां इसने समेटी है। हमेशा इसका यही तरीक़ाकार है। तो मैंने इस सिलसिले में कि जब इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन नहीं किया था तो असेंबली फ्लोर पर जो स्पीच थी वो तो ये कह रहा था कि इमरान खान को अगर ना उतारा गया तो बहन और भाई की शादी को भी ये जायज़ करार दे देगा, ये हरामकारी को जायज़ करार दे देगा। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि वो ये भी कह रहा था ये यहूदी बच्चा है, इमरान खान यहूदी, इसका ससुर यहूदी, ये यहूदी एजेंडे पे काम कर रहा है। उसके बाद बदलता है रंग आसमां, कैसे कैसे तहरीक इंसाफ को इसने ज्वाइन किया। तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने की देर थी, हर वो खूबी इसमें नजर आनी शुरू हो गई इमरान खान की शक्ल में इसमें के अंदर, जो इसने पहले नहीं देखी थी। बहरहाल ये जो व्लॉग्स है, ये कुछ इसके फुटेज भी आप देख लीजिएगा। पहला फुटेज तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो इसकी रोने की है, अगरचे वो लंबी है, वो 4.5 मिनट की है, लेकिन मुख्तसर से आप देख लें। सोच नहीं सकता था कि मैं 4 दफा कौमी असम्बली की इलेक्शन जीतने वाले शख्स मेरे साथ मेरे इतने जुल्म करे। अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, काफिर शख्स हो, मुसलमान ना हो, और बगैर तो कोई ऐसी चीज कभी सोची उस मुल्क के बारे में। मेरा जीना मरना ही पाकिस्तान है, मगर मैं इस हालत में जो कुछ किया है, इन्होंने बेगैरती किया है। और मेरे दोस्तों अजीजों, जो वरना कल मैं सुबह बैठता हूँ, फिर मुझे मारे, मुझे दिल को मारे, इनकी तरीके में गोलियां मारे, मैं मरने को तैयार हूँ। इन बेगैरत, इन हरामजादों ने, इनमें गैरत नहीं है, ये कंजर है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये बेगैरत है, ये दरिंदे हैं, ये दरिंदे से बदतर है, ये भेड़िए है, ये भेड़िए से बदतर है, ये नौजरी है। इन्होंने इतना आके हमारे बच्चों और तो को नंगा करे और हिंदुओं से करे, बेगैरती करे, सिलेक्शन में हमें सिलेक्शन के लिए इस चोर को बिठाओ, इस कुत्ते को बिठाओ, इस बेगैरत रवाशीन को बिठाओ, इस कंजर को बिठाओ, इस सरकारी को बिठाओ। इन्हें मर्द को उठाए, इनको बिठा दो, इनको सीटें दे दो
کے اپنے محلے میں جو مظفر گڑھ میں ایک محلے میں میرے ایک دوست, چلے میں نام بھی لے لیتا ہوں, فضل الرحمان صاحب ہیں, وہ اس کے محلے میں رہتے ہیں, اس کے علاقے میں رہتے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ کہ کیا یہ واقعہ ایسا ظلم ہوا ہے جمشید دستی کے ساتھ؟ اس نے کہا یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے, پتہ نہیں کس مقام سے وہ بول رہا ہے, کس مقام سے وہ اس نے ویڈیو لوڈ کی ہے, یہ ٹوٹل جھوٹ ہے. یہ اسی طرح کا پراپوگنڈا ہے جس طرح کا پی ٹی آئی کا ایک وتیرہ ہے بے شرموں کا. کچھ اور نہیں بتی. قائد اعظم سواتی اپنی بیوی کے ساتھ خود بلیو پرنٹ بنواتا ہے, خود اس کا سیکس کا ویڈیو بناتا ہے اور الزام فوج پہ عائد کر دیتا ہے, ایجنسیز پہ عائد کر دیتا ہے, پھر روتا بھی ہے. اور ڈار نے جو بھی اسے چکر بازی کی, یہ سارے وہ چکر باز ہے, اسے اپنی ماں کو پیش کر دیا. یار کوئی بے شرمی اور بغیرتی کی بھی حد ہے. ایک طریقہ کار پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکا ہے مظلومیت کے لیے, اور بھی بڑے ہتھ کنڈے ہیں بغیر تو کوئی یہی طریقہ کار نہیں ہے کہ تم اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے دامن چاک کر کے یا ان کو سر عام ننگا کر کے اپنے لیے ہمدردیاں وصول کرتے پھرو. لعنت ہے آپ لوگوں پر. اچھا, اس کے بعد میں نے ایس ایچ او سے بات کی تو اس کے بھی پھر اس کا باقاعدہ اس نے کہا جی مجھے لنک بھیجا. اس نے کہا یہ دیکھیں میں نے اپنا اس کو بھی آپ بے شک اپنے یوٹیوب پہ اپنا جو آپ نے ولاگ کرنا ہے اس پہ آپ لگا دیں, یہ میرا موقف ہے, یہ سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خرم ریاض, ایس ایچ او سٹی مظفر گڑھ. یہ آج صبح سے سوشل میڈیا پر جمشید دستی صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو گردش کر رہی تھی, جس کے حوالے سے سوشل میڈیا صارفین میں بہت سارے سوالات جنم لے رہے تھے. اس ویڈیو سے متعلق علاقہ تھانہ سٹی میں جمشید دستی صاحب کی جو رہائش گاہ ہے وہاں پر جا کر دریافت عمل میں لانے پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی ریڈ جمشید دستی صاحب کی رہائش گاہ پر کنڈکٹ نہ ہوا ہے, اور نہ ہی کسی قسم کی ان کی فیملی کو ہراساں کیا گیا ہے. مزید جمشید دستی صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ آج سے 2 روز قبل بروز ہفتہ اپنے کاغذات نامزدگی کے سلسلے میں آر او صاحب کے آفس میں آئی ہیں, جہاں پر انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی باقاعدہ طور پر جمع کرائے گئے. کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے دوران نہ تو انہوں کسی قسم کا ہراساں کیا گیا ہے, اور نہ ہی ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ہراسمنٹ کے متعلق کوئی درخواست فائل کی گئی ہے. مزید جمشید دستی صاحب کے ماضی کے حوالے سے بات کی جائے تو جمشید دستی صاحب 40 کے قریب مقدمات ان کے اوپر درج ہیں, اور اس ٹائپ کی ویڈیوز منفی پروپیگنڈے اور اپنی منفی سیاست کی عکاسی کرتے ہوئے جمشید دستی صاحب علاقے کے لوگوں میں خوف و ہراس اور انتشار پیدا کرنے کے لیے ایسی ویڈیوز پہلے ماضی میں بھی بناتے رہے ہیں. یہ موجودہ جو ویڈیو ہے یہ بھی اسی منفی سیاست کے شاخصہ ہے. تو اگر مزید جمشید دستی صاحب کو کسی حوالے سے کسی قسم کی کوئی مسئلہ ہے تو اس متعلقہ فورم پر رجوع کر سکتے ہیں, جن کے جو بھی قانونی کارروائی بنے گی اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا. شکریہ. اب اس کے بعد اس کا تیسرا ولاگ دیکھیں کہ جو جمشید دستی خود کیا کہہ رہا ہے عمران خان کے بارے میں. عمران خان صاحب خدا نہ خواستہ اگر عمران خان آ گیا تو وہ بہن اور بھائی میں فرق ختم کرے گا. وہ کہے گا بہن اور بھائی کا نکاح جائز ہے, اور وہ سارا سسٹم وہ اس کی بیوی نے بھی, جو صاحب کا بیوی ہے اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ میں تو اپنا یہ حدود آرڈیننس ختم ہونا چاہیے, جو آج وہ ان کی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے. اور ان کا جو کردار اس کے بعد مالک ہے. پہلے تو میں کہتا ہوں کہ اس وزیر اعظم کو نامزد کیا جائے کیا بکواس کر رہا ہے کہ یہ خود جس جگہ جاتا ہے, جس کے گھر میں جاتا ہے, اس کی وہاں جا کے یہ بدبخت جو ہے نا ان کے گھر تباہ کرتا ہے. اور یہ یقیناً طور پہ 6 ماؤں کی جو اپنا 6 بچوں کی مائیں ہیں, جوان ان کے بچے ہیں, ان کو پھنسا کے یہ شادیاں کر لے. پہلے تو اس کو میں کہتا ہوں جیسے وہ محاورہ چل رہا ہے کہ اس کو خسی کرنا چاہیے وزیر اعظم کو, کیونکہ یہ عمران نیازی ایک سیکسول ٹیررسٹ ہے, جنسی دہشت گرد ہے. تو وہ وزیر اعظم پاکستان ہے جس کا کردار اور جس کا حال وہ انتہائی شرمناک ہے کہ سب سے پہلے اس کو نامزد کیا جائے, پھر اس کی جیل اور کمینہ کوئی بد کردار جو گینگ ریپ کی سرپرستی کر رہے ہیں. ان کے وزراء کی گفتگو دیکھو کہ وہ وزیر کو کیا کہہ رہے ہیں, یہ جی سزائیں نہیں ملنی چاہیے. گدھا گاڑی کے اوپر لوگوں کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے اظہار یکجہتی کے لیے. کبھی یہ بوٹ پالش کرنا شروع کر دیتا ہے, کبھی ایسا سستے اور گھٹیا کام کرتا ہے کہ تاکہ لوگوں کا ہمدردیاں کی وہ سمیٹ سکے. اب مقصد کیا تھا اس کا؟ ابھی وہ 3 دن پہلے اس کی بیگم گئی ہے
اور کاغذات نامزد کی وہ جمع کرا کے آئی ہے، تو اس وقت تو اس کی بیگم کو وہاں کسی نے ننگا نہیں کیا، کسی نے ڈیٹین نہیں کیا، کسی نے اریسٹ نہیں کیا، تو اب کیوں اریسٹ کریں گے؟ اور اریسٹ کر اور اس کو وہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، ساتھ لے کے نہیں جائیں گے؟ یار کوئی بےغیرتی کی بھی تو حد ہوتی ہے۔ سرائکیوں کو تو بالکل شرمندہ ہی کر کے رکھ دیا ہے۔ اپنے آپ کو بلوچ کہتا ہے، اور بلوچ اتنا بڑا بےغیرت نہیں ہوتا، بلوچ غیرت مند ہوتے ہیں۔ بہرحال، اور اس کے بعد اس کی پوری زندگی کبھی تیل چوری کے چکروں میں رہا، کبھی آئل ٹینکر سے یہ تیل چوری کرتا رہا، زمینوں پہ قبضہ، زمینوں پہ مافیا۔ ایک بھائی اس کا ہجڑا بھی ہے جو اب مر گیا میرے خیال میں، وہ موت کے کنویں میں رقص بھی کیا کرتا تھا۔ خود پسند اس قدر ہے کہ لوگوں نے ہی اس کو اپنے کندھے پہ سوار کرا کے اسمبلی میں پہنچایا، اور جب 2013 کا الیکشن تھا تو اس نے اپنے بھائی کو ٹکٹ دینا مناسب سمجھا، کسی اور کو ٹکٹ نہیں دیا، کسی کارکن کو ٹکٹ نہیں دیا۔ ایک ہجڑا نما بھائی تھا اس نے اس کو MNA کا دوسری نشست پر اپنے بھائی کو کھڑا کر دیا، کسی پہ اعتماد نہیں کیا۔ اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ارد گرد لوگ ہیں، خواہ وہ وکلا ہے، میں نام نہیں لوں گا، کچھ تو ہمارے اپنے مہربان بھی ہیں، میں ان کو بھی کہتا ہوں خدا کے لیے اس کتے انسان کو، بےغیرت انسان کی پیروی کرنا چھوڑ دے۔ یہ سراپا جھوٹ ہے، سر سے پاؤں تک یہ شخص جھوٹ ہے۔ اصل میں اب حقیقت تو یہ ہے کہ یہ شخص PTI ایک گھٹیا ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہوئی ہے۔ دراصل حقیقت تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے تمام فالورز، جو ایک فین کلب تھا، ان کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ وہ ہمدردیاں وصول کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان فوج کے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف ایک آگ لگانا چاہتے ہیں، نفرت کی، اور اس کے لیے ہمدردیاں وصول کر رہے ہیں، اپنے مظلومیت کا رونا رو رہے ہیں۔ لیکن اس بار بھی یہ منہ کی کھائیں گے، یہ جتنا بھی اونچے ہتھ کنڈے استعمال کرے، نتیجہ یہی ہوگا کہ یہ بری طریقے سے پھر اریاں ہوتے جائیں گے، ہر ننگے ہوتے جائیں گے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ کیا کون ہے، تو وہ لوگ جو آج ہمدردی میں جمشید دستی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ افسوس کر رہے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ حدیث میں بھی ہے، جب کوئی آپ کے پاس کوئی خبر لائے، کوئی بات کرے، تو اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ کتنے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جا کے تصدیق کی، سوائے اس بے غیرت کتے نے اگر یہ بات بکواس کر دی ہے، اپنی بیوی پہ الزام لگا دیا، کہہ دیا ہے، اور CDD پر اور فوج پر کہ اس نے اس کی بیوی کو ننگا کیا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو مظفر گڑھ گئے ہوں، یا مظفر گڑھ سے کسی نے رابطہ کیا ہو، یا تھانے ہی فون کر لیا ہو، یا کسی مقامی کسی صحافی کو فون کر لیا ہو اور تصدیق کر لی ہو کہ یہ بغیرت کتا بکواس کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے۔ اگر یہ زیادتی اگر کی ہوتی تو خدا کی قسم ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن یہ عادی مجرم ہے، یہ جھوٹا انسان ہے، یہ بے غیرت انسان ہے۔ اس کا وجود، اس کا ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک، یہ شخص لتھڑا ہوا، غلاظتوں میں لتھڑا ہوا ایک بدبودار انسان ہے۔ اس کا یہ ڈرامہ ہے، مکمل طور پر یہ سراپا ڈرامہ ہے۔ اس کے ڈراموں کو مظفر گڑھ کی عوام بخوبی جانتی ہے۔ ایک وقت تھا اس کا توتی بولتا تھا کہ غریب گھر کا بچہ، ایک غریب گھر سے تعلق رکھنے والا انسان، آج اس کا دل عوام کی محبتوں میں دھڑکتا ہے، تو لوگوں نے اس کو ووٹ دیے تھے، اور وہ پیپلز پارٹی میں شامل تھا اس وقت۔ بعد میں اسی نے اسی کے اس کو تمام وہ برائیاں نظر آئیں۔ اس وقت بلاول اپنا اس کو باپ اپنا نظر آتا تھا، بعد میں اس نے بلاول پر بھی جو پھپتیاں کسی، وہ بھی اب ریکارڈ پر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس جیسے کتوں کے متعلق آپ نہ سوچا کرے، تصدیق ضرور کر لیا کرے۔ اور ایک بندہ مستند جھوٹا انسان ہو، جو قرآن پہ جس نے BA کی سنتیں بھی جھوٹی ثابت ہوئی ہیں کہ اس نے جھوٹ بول کر وہ سنت دکھائی، دینی مدرسے کی جھوٹی سنتیں لے کر آیا تھا، وہ بھی جھوٹی ثابت ہوئی، تو اس کے باوجود اگر آپ اس کو اتباع کرتے ہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں اس کو اس جرم میں ساری زندگی کے لیے تا حیات نااہل قرار دے دینا چاہیے تھا، 62 ایج کے اوپر لگ دینی چاہیے تھی۔ لیکن اگر آپ اس کی محبتوں میں اس قدر بھی ہے، آپ اس سے ہمدردی کر ہی رہے ہیں، تو تصدیق کر لیجئے گا، یا مجھے ان باکس میں بتائیں، میں آپ کو SHO کا نمبر دوں گا، میں اس کے محلے کے 10 لوگوں کا نمبر دے دوں گا، وہ بتائیں گے یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ تو اس لیے آپ بھی ہوش کے ناخن لیں۔
اس سے ہمدردی نہ لپیٹیے. آج میں ٹویٹ پہ ٹاپ ٹرینڈ پہ جا رہا تھا جمشید دستی کا یہ معاملہ. یار کچھ خدا کا خوف کرے. یہی بے غیرت رہ گیا ہے جو سراپا ڈرامہ ہی تھا. تو میں یہی آپ سے عرض کروں گا کہ ان کے پیچھے نہ چلو، ان کی تمنا نہ کرو. سائے پھر سائے ہے، کچھ دیر میں ڈھل جائیں گے. بہت شکریہ.